बालों के पेट में मरोड़ उठने लगे, पेट में दर्द होने लगा, मोटरवे बनता है, रेलवे ठीक होता है। इमरान खान साहब, आपको खुशी क्यों नहीं होती? नवाज शरीफ इस मुल्क का सबसे बड़ा करप्ट आदमी डाकू है। कभी कोई पूछता है कि मियां शरीफ साहब ऊंटों पर पैसे उठाकर कैसे ले गए थे? मियां साहब, फीते काटने से कोई फर्क नहीं पड़ना, आपने सफाई, आपकी तलाशी फिर भी आपको देनी पड़ेगी। इमरान खान झूठा है, झूठा है, झूठा है, इमरान खान झूठा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुशामदीद। मैं हूं जव्वाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, पनामा मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासी चपकलिश की मुख्तलिफ अशकाल आप तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं, और आज इसकी ताज़ा तरीन झलक नज़र आई सवाबी में, जहाँ मुस्लिम लीग नून का अवामी जलसा था और इससे वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मुखातिब थे। अपने रवायती अंदाज में वो खूब गरजे बरसे और उन्होंने PTI को ये याद दिलाया कि इंतखाबी धांधली केस में मुस्लिम लीग नून सुरखरू होकर निकल आई थी। बिल्कुल ऐसे ही अब पनामा का बकौल ख्वाजा साहब के पजामा बन जाएगा। आज उन्होंने PTI को, जहां सूबे में बैड गवर्नेंस का ताना तो एक जानिब दिया ही, दूसरी जानिब उन्होंने एक और आइडिया भी पिच किया। उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब एक सियासतदान हैं और इमरान खान साहब सिर्फ हीरो हैं, और उन्होंने इसकी तारीफ कुछ यूं की कि सियासतदान अवाम में मोहब्बत बांटता है, जबकि हीरो सिर्फ एक तरफा मोहब्बत का तकाजा करता है और उसका कुल इन्हिसार इसके ऊपर होता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, इमरान खान साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिनकी नज़र में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नित नए मंसूबों का इफ्तिताह करना, फीते काटना सिर्फ पनामा प्रेशर की वजह से है। और अभी आपने सुना भी, इमरान खान साहब कह रहे थे फिर से कि तलाशी तो देना पड़ेगी, अदरवाइज़ कोई रास्ता नहीं निकलेगा। तो हमारा सवाल नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान की सियासत के धारे का रुख क्या रहेगा, इसका तयन क्या अब फिर पनामा नारा ही इसका तयन करेगा? और दूसरी जानिब, अगर हुकूमती वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब हुकूमती मंसूबों की, गुड गवर्नेंस की और मेगा प्रोजेक्ट्स की मिसालें दे रहे हैं और PTI और पीपल्स पार्टी को बैड गवर्नेंस का मुश्तरका ताना दे रहे हैं, तो PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अवाम को शो करने के लिए इसके जवाब में क्या है? आज इसी पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं आपसे अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ हूँ। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली दानियाल अजीज़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इसाक खाकवानी साहब शामिल गुफ्तगू होंगे, और टेलीफोन लाइन पर मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कायरा साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी जारी हैं और जलसे भी, और वो ये उसमें तवातुर के साथ मुल्क की मईशत को ठीक करने का हवाला दे रहे हैं, गुड गवर्नेंस का दावा कर रहे हैं, और आप और PTI को मुश्तरका ताना दे रहे हैं बैड गवर्नेंस का। तो ये जो एक तीर से दो शिकार की हुकूमती पॉलिसी है कायरा साहब, इस पर आपकी राय क्या है? शिकार तो गवर्नमेंट खुद ही पड़ी है जी। मसला तो सिंपल ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट की जो बौखलाहट है, हुक्मरान जो वजीर आजम साहब, उनके बच्चों के उनके बयानात का मुसलसल शिफ्ट अपने पॉलिसी से, और फिर वो बार बार वकला की तब्दीली, बार बार घबराहट से, जो असल सवाल है उस तरफ सीधे ना आने देना, और ये कहना कि और फिर आप जलसे करके, ताकत के मुजाहरे करके, हमें तो खैर ताकत का मुजाहरा क्या दिखाएंगे, ये तो अदालत को धमकियां देना और ये कहना कि फैसला करो, फैसला ब्लैक एंड व्हाइट पे करो, या इस तरह हमें कोई गैर कानूनी तरीके से अवामी राब्ते के जरिए, यानी इलेक्शन के बगैर कोई हमें ओहदे से नहीं हटा सकता, हटाएगा तो ये हो जाएगा। ये तो अदालत को धमकियां देने का जो रवैया है, ये तो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि हुकूमत घबराहट में है। हालांकि मुस्लिम लीग का माजी तो यही है कि इनको अदालतों से इंसाफ हर हाल में मिल जाता है। इंसाफ मिल जाता है जी, इंसाफ कह रहे हैं आप, जो इंसाफ मिल जाता है अदालतों से? यकीनन जी, माजी तो यही है कि 10-10 साल बाद भी इनको कंडोनेशन देके, टाइम कंडोन करके भी इनको इंसाफ दे दिए गए हैं, तो इनके खिलाफ फैसले नहीं आते और अदालतों पे हमले कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तैसी फेर देते हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट नहीं हिलती इनके आगे। तो ये तो इनका बहरहाल एक माजी है।
دیکھیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے، لیکن بات ہی بہرحال یہی ہے. چلیں قاہرہ صاحب کوئکلی اگر آپ یہ بھی بتائیں، پیپلز پارٹی کے بارے میں تو نہیں کہا، لیکن آج سعد رفیق صاحب نے کہا عمران نیازی صاحب جمہوریت پر بوجھ بن گئے ہیں. سو پیپلز پارٹی مطمئن ہے کہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا سعد رفیق صاحب نے؟ دیکھیے ہمیں تو حیرانگی ہے کہ ہمیں تو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کے لیے کس کا کیا کمال ہے، کس کی کیا کنٹریبیوشن ہے. سارے آمریت کے ساتھ کھڑے ہونے والے اور آمریت کے گن گانے والے اور آمروں کے بہت بڑے جو مداح تھے ان کے ساتھ چلنے والے میجورٹی مسلم لیگ ساری وہی ہے. کبھی کسی دور میں کسی آمر، کسی دور میں کسی آمر کے ساتھ رہی. اب اگر وہ ہمیں سرٹیفکیشن دے گے تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بات بہرحال درست ہے کہ اگر ہماری گورننس کو دیکھنا ہو تو ضرور دیکھیے گا کہ 2008 کا پاکستان کیا تھا، کیا چیلنجز تھے اور کیا ہم ان چیلنجز کو میٹ ٹو کر سکیں گے کہ نہیں، ہم نے کیا کیا تھا. اس کا کبھی کبھی حساب کرنا ہو تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. مسلم لیگ کا کوئی سنجیدہ بندہ اگر آ کے بات کرنا چاہے گا گورنمنٹ کا تو میں بالکل اس کے اوپر جب چاہے، میں نے بے شمار دفعہ کہا ہے کیا یہ بیٹھیے دیکھتے ہیں 2008 میں کیا پاکستان تھا، کیا چیلنجز تھے، ہم نے کیا کیا. 2013 کا قاہرہ صاحب آپ نے کہا اگر کوئی سنجیدہ بندہ نون لیگ کا، اگر آپ کوئکلی نومینیٹ کرنا چاہیں کسی کو، کوئی ان کی اپنی جماعت کا ایشو ہے جس کو بھی سمجھے. سر آپ کی اجازت ہے دانیال صاحب، آپ نے کل پریس کانفرنس کی اور آپ نے کہا جی پی ٹی آئی الزام تراشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہی. تو جو کچھ حکومتی مشینری کر رہی ہے دانیال صاحب، پریس کانفرنسز ہیں، ان میں جوابی الزامات ہیں، پھر عوامی جلسے جس میں کارکردگی کے دعوے، تو جو قاہرہ صاحب نقطہ اٹھا رہے ہیں سب پیناما کی دین سمجھا جائے؟ نہیں، میں نے تو اور بھی بہت کچھ کہا تھا، اور اس میں بنیادی طور پر اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ میں احتساب کے لیے تیار ہوں اور میں ساتھ چلوں گا پرائم منسٹر کے اور اپنا صفائی دوں گا ساری، اور میری جماعت بھی دے گی. اور اس سے پہلے بھی ایک تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ جناب ہم اپنے تمام اثاثے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالتے ہیں، ہم بڑی صاف شفاف جماعت ہے، ہمارے میں داخلے کے لیے آپ کو جو ہے نا اسکروٹنائز کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. وہ پتہ یہ چلا کہ جو انہوں نے الزام لگایا ہے پرائم منسٹر کے اوپر، جو کہ ہم ابھی تک بالکل دہوں کہتے ہیں کہ یہ غلط الزامات ہیں، وہ تمام الزامات کے اصل میں عمران خان صاحب خود ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں. چاہے وہ آف شور ہو، چاہے وہ پراپرٹیز ہو، چاہے وہ چیکس چوری ہو، اثاثے چھپانا ہو، منی لانڈرنگ ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ ثبوت کے ساتھ الیکشن کمیشن میں بذریعہ اسپیکر. یہ تو مانے پیناما کی دین ہے، پیناما معاملہ آیا تو آپ سب نے یہ الزامات اٹھائے. یہ بات آپ کی درست ہے اس حد تک کہ آف شور کمپنی کا جب چرچا بلبوتا ہوا تو عمران خان صاحب تو بڑے ایک کہاک اور شاطر انسان کی طرح سیدھے منہ کہتے تھے کہ یہ صرف کرپشن کے لیے بنائی جاتی ہیں اور ٹیکس چوری کے لیے بنائی جاتی ہیں. وہ جب ہمیں کیا پتا تھا کہ جرسی آئلینڈ میں انہوں نے بھی بنائی ہوئی ہے، وہ تو جب دنیا نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے کہا بھی اس کی بھی ہے، یہ دیکھیں کیسے بات کر رہے ہیں. وہ پتہ چل گیا ہمیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن آپ ان کی کہاک اور شاطر ہونے کا کمال دیکھیں کہ یہ چیز کیسے پتہ چلنی تھی. وہ یہی کہتے ہیں وزیر اعظم کے بارے میں، کہتے ہیں ہمیں کہاں پتہ چلتا کہ جب وہ آئی سامنے، جب وہ چلے بات یہ کہ آگی نہ جی اب تو ہم نے سرنڈر کر کے عدالت کے سامنے چلے گئے. عمران خان صاحب کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے مجھے انل کر دیں، جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں مجھے سٹے دے دیں، یہ ایڈمیسیبلٹی نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے نا آپ کی وہ چلنا نہیں چاہیے آگے، اس کو ختم کر دیں، ڈسمس کر دیں. اب وہ چیزیں چل رہی ہیں آگے. اب 6 مرتبہ منی ٹریل مانگی گئی ہے پی ٹی آئی کے، انہی کے رکن ہے. چھوڑیں آپ نون لیگ، اگر نون لیگ موٹیویٹڈ تھی تو اس کو چھوڑ دیں. ان کا اپنا اکبر بابر ہے نا، ان کا فاؤنڈر ممبر ہے، اس کے 6 دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ منی ٹریل دیں. کیوں نہیں دے رہے؟ اگر چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کیوں جا رہے ہیں 13 تاریخ کو ہائی کورٹ میں سٹے لینے کے لیے؟ مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب بڑے گھاگ اور شاطر ہیں. خواجہ صاحب آج کہہ رہے تھے وہ تو سیاستدان ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب گھاگ اور شاطر ہیں لیکن سیاستدان نہیں ہیں. نہیں، سیاست اور گھاگ اور شاطر ہونا جو لازمی نہیں ہے. جو جس طرح انہوں نے چھپائی ہے چیز اور قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے اور پکڑے گئے ہیں، میں تو اس پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور آپ یہ دیکھیں، ایک منٹ گئے، آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ان کو سٹے بھی نہیں ملا. یہ جو انلمنٹ کے لیے گئے ہیں پرسوں، ان کے وکیل نعیم بخاری، یہ بھی دیکھیں ان کی چلاکیاں دیکھیں آپ. وہ آ کے عدالت میں کہتے ہیں، یہاں تک یہ کھیل رہے ہیں کہ میرا جونیئر فوت ہو گیا، وفات پا گیا، میں اس کو دفنا کے آ رہا ہوں، میں صدمے میں ہوں، میری ذہنی توازن یہ نہیں ہے کہ میں ابھی جرا کروں. اور ساتھ ہی 2 دن کے بعد جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہاں سے ٹائم لے کے اس بہانے پہ اور وہاں جا کے فائل کر رہے ریٹ پٹیشن کے جی وہ انل کر دیں کیس، مجھے جانا نہ پڑے 15 کو. آپ کا موقف یہ اندازہ کریں، تلاشی مانگ رہے ہیں، خود تلاشی سے بھاگ
بھاگ رہے ہیں. بالکل وہی منی خاکوانی صاحب, اور اسی لیے میرے ساتھ ناراض رہتے ہیں کیونکہ میں ان کا اصلی چہرہ دکھاتا ہوں. چل میں خاکوانی صاحب کو ذرا شامل کریں. خاکوانی صاحب, خواجہ صاحب آج کہتے ہیں نواز شریف صاحب سیاستدان ہیں, خان صاحب صرف ہیرو ہیں. تو سر اس سیاسی تانے میں کریڈٹ تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے خان صاحب کو ہیرو مان لیا, ڈسکریڈٹ یہ ہے کہ سیاستدان نہیں مان رہے. سو آپ کا ریاکشن ہے اس پر کوئی؟ جی میں عرض کروں گا, یہ جو ہے نا تشدگی اپنا پچھلے 3 سال سے ایک بڑھتی جا رہی ہے, اور آپس میں نون لیگ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچتی جا رہی ہے جہاں کوئی کسی کو نہ سمجھا سکتا ہے, نہ کوئی جتنی مرضی ہے باتیں کرتے رہیں. بات ہے عدالت میں کیس گیا ہوا ہے, وہاں پر انشاءاللہ سب کچھ نظر آ جائے گا. کچھ تو ان پر آلریڈی عیاں ہو گیا ہے, جس طرح سے ان کے ہاں ایک ناراضگی اور سپریم کورٹ کے خلاف تھوڑی بہت سی ان کے وزراء باتیں کرتے ہیں, ہم یہ چیز نہیں مانیں گے, وہ نہیں مانیں گے. اس طرح کی باتیں جو ہے نا موضوع نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے 30 ہماری پیشیاں ہو چکی ہیں اس سپریم کورٹ کے اندر. 30 پیشیوں میں جو کچھ انہوں نے اپنے صفائی کے لیے پیش کیا ہے وہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کیا ہے, اور جتنے الزامات ہم نے لگائے ہیں وہ بھی عوام کو پتہ ہے کہ یہ الزامات کی کیا نوعیت ہے اور کیا صداقت ہے. عوام ایک بڑا زبردست قسم کا آپ کے سیاست سے, آپ کے پریس سے, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو, اور سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں پر کافی چیزیں ان کو پتہ لگی ہیں. اب 1 ہفتے کی بات ہے, وہ جج صاحب بیمار ہو گئے, اللہ ان کو صحت دے. اگر وہ اس وقت خیریت سے ہوتے تو ہمارے صرف 2-3 دن رہ جاتے. اس 2-3 دن کے اندر سب کچھ عیاں ہو جائے گا. اگر ہمارے ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی وہ بھی پتہ لگ جائے گا. کون سیاستدان ہے, کون سیاستدان نہیں ہے, یہ عوام پہ چھوڑ دیں. اس کے بارے میں آپ کے کہنے سے عمران خان 2002 میں ممبر اسمبلی بنا تھا پہلی دفعہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے اگر چچا, میرے دادا اگر MNA ہیں تو وہ پکے سیاستدان ہیں. سیاست وہ ہے جو ملک کو ترغیب دے اور لوگوں کو ترغیب دے اچھائی کی طرف, اور ان کو سیدھا راستے پہ چلنے کے لیے اپنے خیالات پیش کرے, اپنا ایک مانیفیسٹو دے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے 30 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں اور آپ پر 30 سال کی اتنے الزامات ہیں کہ آپ جواب نہیں دے سکتے. میں صرف قاہرہ صاحب کو اگر ایک لمحے کے لیے شامل کر لوں, مجھے بتایا کہ قاہرہ صاحب جلدی میں. قاہرہ صاحب, آج سعد رفیق صاحب ایک طرف یہ باتیں کر رہے تھے, دوسرا وزیر اعظم صاحب نے چند روز پہلے کہا کہ مخالفوں سازش نہ کرو, ہاتھ بٹاؤ اور ساتھ دو اور برداشت کرو. تو سر مجھے یہ بتائیں, یہ سازش جو ہے یہ آپ کے دور حکومت میں بھی بڑا اس کا چرچا تھا, میمو گیٹ, عدالتی رویے کی باتیں, اور اب دوبارہ سے ہو رہا ہے. تو یہ ابھی بھی کوئی سازشی تھیوری چل رہی ہے قاہرہ صاحب؟ سازش تو نہیں ہے جی, یہ تو جو کچھ بھی اس وقت سارا کچھ انکوائری ہو رہی ہے جس معاملے کی, وہ نہ تو عمران خان نے, نہ پیپلز پارٹی نے, نہ پاکستان کے کسی بندے نے اس کو ایکسپوز کیا ہے. وہ تو انٹرنیشنلی ریپیوٹیڈ فارمز ہیں جنہوں نے, یا میڈیا ہے جنہوں نے اس کو ایکسپوز کیا, سامنے لے کے آئے ہیں حقائق کو. اور اس وقت جو دوسری بات یہ ہے کہ خود حکمران خاندان نے, نون لیگ نے بھی ان فیکٹس کو ڈینائی تو نہیں کیا کسی ایک معاملے میں بھی. جو پراپرٹیز آئیں, جو کمپنیز آئیں, بلکہ جوں بولتے گئے اور چیزیں کھولتے گئے. مطلب کبھی کسی نے کہا کہ ہمارے پاس ان کے دبئی میں بھی کاروبار تھے, کبھی قطر میں کاروبار تھے, کبھی جدہ کے بارے میں بھی ایک میل کا پتا تھا. تو بہت ساری چیزیں تو انہوں نے خود یہاں کی ہیں, اپنی ایڈمٹ کیا ہے. اور ان پہ انویسٹیگیشن کے سٹیج پہ تو تھوڑی چیزیں تھیں, اب تو بہت زیادہ کھل گئی. تو یہ کسی کی سازش نہیں ہے, حقائق ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آنے ہیں. قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, قاہرہ صاحب کہہ رہے سازش نہیں. دانیال سے مجھے پتا آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں, ایک بریک آپ کی اجازت سے. ناظرین, بریک کے بعد واپس آ کر پوچھتے ہیں دانیال صاحب سے یہ بھی کہ سازش کہاں ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے سازش. ویلکم بیک ناظرین. دانیال صاحب, وزیراعظم کیوں کہہ رہے ہیں مخالفوں سازش نہ کرو؟ ایک پیناما لیکس ہیں, ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن, سازش کہاں ہو رہی ہے؟
میں اس میں ایک نقطہ بتانا چاہوں گا. جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ سپریم کورٹ کو پاکستان مسلم لیگ نون کوئی پریشر دینے کی کوشش کری, ایسا ہرگز نہیں ہے. اچھا, ہم اپنا موقف ضرور بیان کر رہے ہیں, سیاسی جلسہ کرنا ہر ایک کا حق ہے, لیکن عجوبہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ابھی کل تک یہاں پر نیب کے سامنے جب درخواست دینے گئے, ایک معمولی سا کام تھا کہ آپ نے جا کے ایک اتنا بڑا جلسہ کر کے وہاں کیمرے بھی توڑ دیے, میڈیا والوں کو بھی پیٹا, گیٹ کو بھی توڑا, نعرے بھی مارے, بدتمیزی بھی کی, یہ پی ٹی آئی نے کی. اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں ان کا فریولس ڈکلیئر کر دیا رجسٹرار نے, تو یہاں پر پورا اسلام آباد لاک ڈاؤن کر دیا. ادھر کے پی کے چیف منسٹر کو حملہ کروا دیا اسلام آباد کے اوپر, ٹیر گیس چلی, لوگ زخمی ہوئے, یہاں پر گرفتاریاں ہوئی, وہ کالے شہد بانٹے, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے. ٹھیک ہے جی, تو عجیب. یہ جو ایف بی آر کا چیئرمین ہے, اس کو کہا کہ جناب تم 25 کروڑ روپے ہر روز, وہ اوے چیئرمین تم 25 کروڑ روپے دبئی بھیجتے ہو, وہ کدھر بے بنیاد بات. الیکشن کمیشن کو جا کے دھمکیاں دے دی, انہوں نے فائنلی فلتی کا لفظ دے دیا. آپ کہہ رہے ہیں دباؤ یہ ڈال رہے ہیں نہیں, یہ آپ خود آپ کے ناظرین, میں چاہتا ہوں کہ وہ ذرا اصلی چہرہ ان کا دیکھ لیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کے مقابلے میں کیا کیا نون لیگ نے. ہم ایک سیاسی جماعت نہیں ہے, ہم جلسہ نہیں کر سکتے, ہم ان کو نہیں بتا سکتے کہ عمران خان صاحب کس قسم کی زیادتی کر رہے ہیں اور ملک کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. سر کوئی سیاسی جلسے سے تو کوئی نہیں روکتا, تو پھر اور کیا تھا یہ جو اب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں, دباؤ, یہ نہیں نظر آ رہا کسی کو کہ یہ دباؤ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں نے کہا جی بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ چاہیے ہمیں عدالت سے. نہیں دیکھیں, عدالت کے باہر میں آپ کو بتاتا ہوں, عمران خان صاحب کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے, نہ یہ کبھی اکانومی پہ بات کی ہے, نہ کر سکتے ہیں, شاید ان کو اکانومی کا پتہ ہی نہیں ہے سرے سے, کیونکہ ساری عمر تو یہ کھلاڑی کرتے رہے ہیں. اس کے بعد نہ ان کی فورن پالیسی کے اوپر کوئی گرفت ہے, نہ ان کو پتہ ہے. یہ تو طالبان کے ساتھ دفتر کھولنا چاہ رہے تھے. اگر ڈومیسٹک پالیسی پہ آئیں تو جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ میرے سسٹم کی نقل ماری ہوئی ہے انہوں نے, اور پولیس آرڈر جو ہے وہ میرے سسٹم کی نقل ماری ہوئی. پولیس کی بڑی باتیں کرتے ہیں, ان کو پوچھیں کہ انہوں نے کس دن ایجاد کیا کوئی نیا قانون, یا کون سے اقدامات کیے ہیں جو انہوں نے پولیس کی بڑی باتیں کرتے ہیں. آپ کی پالیسیز کی نقل ماری ہے تو پھر آپ بیڈ گورننس کا تانا کیوں دیتے ہیں؟ نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کے یہ بیچتے کچھ نہیں ہے, یہ صرف اداروں کو برا بھلا کہن کے حکومت کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے یہ ایک بدتمیزی کا ایک کلچر لے آئے ہیں, ٹیلی ویژن پہ سوشل میڈیا پہ گالیاں دینے کا سارا کچھ. آپ مجھے بتائیں, سوائے کہ الیکشن دھاندلی ہوئی ہے اور یہ پیناما پکڑا ہوا ہے, انہوں نے کیا بیچا کیا پاکستان؟ سازش کیا, یہی سازش ہے؟ نہیں, سازش تو ان کی بہت بڑی تھی جی, جیسے یہ سارا کچھ ہوا ہے آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے. یہ جو دونوں کزن تھے ماشاءاللہ, پی اے ٹی والے اور دوسرے, وہ پوری دنیا کے سامنے آیا. ماضی کی سازش کا حوالہ دے نہیں, وہی چل رہا ہے ابھی. صرف یہ ہے کہ دم ہلتی جا رہی ہے. سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, دم اتر چکی ہے لیکن ہلتی جا رہی ہے. اسی کا یہ کب ہوا تھا سپریم کورٹ کا کیس, اسی کی باقیات چل رہی ہیں نا. خاکوانی صاحب, آپ اس پہ اگر رسپونڈ کرنا چاہیں, آج جیسے خواجہ صاحب نے کہا عمران نیازی صاحب جمہوریت پر بوجھ ہیں, یہ دھرنا بوجھ, اس کے ساتھ پی ٹی آئی کو جو بریکٹ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے, یہ ہرٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کو؟ نہیں جی, ہمیں کوئی ہرٹ نہیں کرتا بھائی صاحب. جوش میں بہت ساری چیزیں اکٹھی باتیں کر جاتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو آج تک کسی سرکاری عہدے پہ رہے نہیں, اور وہ ایک دفعہ ممبر بنے, اب دوسری دفعہ ممبر بنے, اور وہ بھی اپوزیشن میں ہے, اس وقت بھی اپوزیشن میں تھے. تو سارا ان کے اوپر الزام لگانا کہ جی ان کے بڑے انہوں نے غلط کام کیے ہیں, انہوں نے باہر یہ پیسے بنائے ہیں, ان کی پارٹی میں یہ خرابی ہے. ایک بندہ اگر جی ایک سیکنڈ بھی میں بات کر رہا ہوں جی, آپ کو میں نے نہیں روکا. جی تو صدیقی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ آپ صرف بتائیں کہ عوام میں کیا تاثر ہے کہ عمران خان کو ایک دنیا میں کوئی آدمی نہیں کہتا کہ وہ بے ایمان ہے. یہاں بیٹھ کے سارا دن ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ جی بے ایمان ہے. چلیں جی, آپ کہتے رہیں, آپ جا کر جو مرضی کریں, آپ کو کون روک سکتا ہے؟ اگر یہ ہاں آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری بڑی زبردست گورننس ہوگی, ہم نے سب یہ ہماری نقل کرتے ہیں. آپ کا ہی پروگرام تھا جو آپ نے بنایا تھا ڈیولوشن کا, اور ڈی سی اوز بنائے تھے, آج آپ کے ڈپٹی کمشنر ہو گئے ہیں. آپ نے تو کبھی شہباز شریف کو نہیں کہا کہ بھائی صاحب آپ کے سارا پروگرام جو آپ نے تخلیق دیا تھا دانیال صاحب نے, آج اس کی بالکل نفی ہو گئی ہے, تو آپ کوئی بات نہیں کرتے. کوشچن یہ ہے کہ آپ ساری چیزوں کو وہ اسی طریقے سے جو پہلے ہو رہی تھی اس کو ریورس کرتے جا رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ایسا ہے. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اکانومی کا نہیں آتا. میں چلے جی, اب میں مان لیتا ہوں اگر ان کو اکانومی نہیں آتا. آپ کو تو 30 سال 32 سال ہو گئے اکانومی کو آپ جانتے ہیں, اور آج آپ کمپیئر کرتے ہیں. آپ کے اپنے ڈار صاحب کا پورا پریس کانفرنس دیکھیں, آپ کے ڈان کے اندر ایڈیٹوریل دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ کے 2013 سے آپ کے جو چیزیں ہیں وہ اس سے بہتر ہیں. کیا 2013 ایک بینچ مارک ہے جو پاکستان کے اندر 30 سال آپ کو اکانومی پہ سارا کچھ پتہ ہے؟ آپ بلینز آف ڈالرز کی جو آپ بات کرتے ہیں, اور وہ اس نے جو پورا
حساب لگایا ہے ڈان کے ایڈیٹوریل میں، وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ $13.5 ارب آپ نے $11.5 ارب آپ نے اسی سال اپنی قسط دینی ہے، آپ اس کو بھی نہیں مانتے. تو یہ چیزیں آپ کہتے ہیں کہ یہ اکانومی کی آپ کو آتی ہیں. یہ حالت ہے آپ کی اکانومی کی جو آپ نے کیا ہوا ہے. آج بھی $600 ملین کا چائنیز کے ساتھ آج آپ نے وہاں سے پیسے مانگے اور اسٹیٹ بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں اسی لون سے. آپ اس کو اکانومی کہتے ہیں؟ اللہ خیر کرے. بھائی صاحب حوالہ دے رہے ہیں ڈان ایڈیٹوریل کا، مطلب کہ 35% قرضوں میں اضافہ ہو گیا ہے. آپ دیکھ لیں پرائس واٹر ہاؤس، آپ دیکھ لیں یونائٹڈ نیشنز UN SCAP کی رپورٹ، آپ دیکھ لیں بلومبرگ، آپ دیکھ لیں یہ وال اسٹریٹ جرنل، آپ کوئی جو ہے نا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی انٹرنیشنل کامنٹیٹر کو دیکھ لیں. فچ والوں نے ابھی دیا ہے کہ پاکستان جو ہے نا تیسری، آج کے اخبار میں سن تو میری بات نا ایک منٹ سن، تو اس میں جو ہے یہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 2030 تک اور 2020 سے لے کے یہ 20ویں سب سے طاقتور معیشت بننے کو جا رہی ہے. لوگ آج کے اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ انڈیا کو بھول جاؤ، پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا کی طرف دیکھو. اگر آپ نے گروتھ دیکھنی ہے تو پاکستان کی گروتھ below 3 سے 5.5 پہ آ گئی ہے. ہائیسٹ فورن ایکسچینج ریزرو ان ہسٹری، لوئسٹ انفلیشن ان ہسٹری. شرح مہنگائی جو ہے قائد اعظم سے لے کے آج تک سے اس سے کم نہیں ہوئی ہے. سو دیکھیں لوگ یہ بات دیکھ رہے ہیں، اکانومی کو ہم نے سٹیبلائز کیا. میں برے حالوں میں ملی تھی، پرفیکٹ نہیں ہے یہ میں مانتا ہوں، اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، چیلنجز ہیں، لیکن جتنا فیصلہ ہم نے طے کیا ہے اس پہ تو کوئی شک نہیں، پوری دنیا بلبوتا کر رہی ہے. جب ان کا کوئی جرمن اخبار یا گارڈین یا کوئی ICIJ بات بتا دے، کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو باہر سے آیا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اسی تقویر سے دوسروں کی بھی بات مان لینا، وہ بھی تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے نا. تو اس کا تو ہم جواب دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا جواب دینا ہے کہ KP میں کیا کیا ہے. KP میں کیا کیا؟ ناظرین آج خواجہ صاحب بھی یہ نقطہ اٹھا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے KP حکومت سے، عمران خان صاحب سے، بتاؤ کتنے میگا پروجیکٹس لگائے ہیں. سو خاکوانی صاحب سے بات کرتے ہیں ان میگا پروجیکٹس کی افادیت اور اہمیت پر بھی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسحاق خاکوانی صاحب، خان صاحب بھلے نواز شریف صاحب کے فیتہ کاٹنے پر اعتراض کریں، لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے جی آپ کے پاس کیا میگا پروجیکٹس ہیں جو آپ نے KP میں لگائے. آج تو سعد رفیق صاحب نے سوابی میں کہا اس وقت ہم نے مولانا فضل الرحمان کی بات نہ مان کر غلطی کی، ہم حکومت بناتے تو آج صبح مختلف ہوتا. جی صدیقی صاحب، میں تھوڑا سا آپ کو عرض کروں کہ وفاق جتنا پیسہ اکٹھا کرتی ہے ٹیکسوں میں اور باقی مدوں میں، تو یہ سارا کا سارا ایک پول میں جاتا ہے وفاق کے پاس. وہ پھر ہر سال صوبوں میں کئی اس کی وجوہات ہیں اس کی تقسیم کے، تو وہ ایوارڈ میں جو پیسے ملتے ہیں اور ان کے اندر سے اپنا ہر صوبے کا حصہ اس کو ملتا ہے. ہمارا حصہ کوئی ہے میرے خیال میں 125 ارب روپیہ ہے جو کہ KP کے گورنمنٹ کو ملتا ہے ہر سال. اور اس کے بنسبتاً اگر آپ پنجاب کا دیکھیں تو میرے خیال میں 450 سے زیادہ ہے ان کا ارب کا جو ان کو ملتا ہے. اگر یہ سارا پیسہ ایمانداری سے سارے لوگوں پہ تقسیم کیا جاتا تو اپنا 36 ضلع ہیں پنجاب کے، اس کے اندر اگر یہ سارے پیسے تقسیم کیے جاتے تو ان کے پاس بھی کوئی ایسی چیز نظر نہ آتی جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں. ہمارا 125 ارب جو ہے ہمارے جتنے ڈسٹرکٹس ہیں اس کے اندر چیزیں بانٹی جاتی ہیں اور اس کے اندر پروگرام نیشنل لیول کے ہو نہیں سکتے. ان کے ہاں سارا پیسہ صرف لاہور شہر اور کچھ پیسہ انہوں نے لگایا ہے پنڈی شہر کے اوپر. آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں میگا پروجیکٹس نہ لگانے کو؟ نہ جی نہیں، جیسا میری جیب اجازت دے گی تو جناب میگا پروجیکٹ میں صدیقی صاحب باہر جا کر سڑک سے پیسے لے کے آؤں گا. جو پیسے ملیں گے جو میرے حق بنتا ہے اسی کے اندر ہے. میں تو آپ کو توازن بتا رہا ہوں کہ ان کا کیوں اس طرح نظر آتا ہے کہ لاہور کے اندر 2-3 بڑے میگا پروجیکٹ ہو گیا، ٹرینیں ہیں یہ جی اور یہ اورنج لائن ہے فلانی لائن ہے. یہ اس لیے نظر آتا ہے کہ باقی 36 ضلعوں میں سے 35 ضلعوں کو کچھ نہیں ملتا
اور وہ سارا کا سارا یہاں لگا دیتے ہیں، اور اس کے اندر ان کو میگا پروجیکٹس آپ کی کیمرے کی نگاہ اس کو دیکھتی ہے۔ جو لوگوں کی بدحالی ہے باقی ڈسٹرکٹس میں وہ جناب آپ کو نظر نہیں آتی، اور آپ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں جس کے اندر لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں میگا پروجیکٹس نے خامیوں کو پس پش ڈال دیا ہے حکومت کی، ان سے صرف نظر ہو جاتا ہے۔ ایک لاسٹ چیز میں عرض کروں، اگر کوئی میگا پروجیکٹ کنسیو بھی کیا جائے اور دیکھا بھی جائے، اگر صوبہ کو لگانا بھی چاہے، تو اس کے پیچھے انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں جو اپنا پیسے دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کو ساورن گارنٹی مانگتے ہیں آپ سے کہ آپ کا ملک ان کو گارنٹی دے کہ آپ یہ صوبہ واپس پیسے کرے گا یا نہیں کرے گا۔ آپ بتائیں کہ کیا اس وقت کوئی حالت ہے صوبے کی کہ وہ وفاق سے گارنٹی مانگ سکے؟ سوال پھر رہ جائے گا کہ آپ 2018 میں کے پی کے عوام کو یہ سب سمجھا لیں گے؟ لیکن میں آپ کی اجازت سے ندیم افضل چند صاحب ان کے ساتھ جو بہتری ہوئی ہے، ان کو عوام کو زیادہ اپنا پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ان کے حالات تھے جب 2013 میں حکومت ملی، اور آج کے حالات ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور تکالیف بھی جانتے ہیں اور مسئلوں کو بھی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا دان صاحب، آپ ضرور جواب دیجیے گا۔ میں ندیم صاحب کو اگر ویلکم کر لوں، ندیم افضل چند صاحب، ناظرین، سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی پنجاب۔ چند صاحب بہت شکریہ، آپ جس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو اس وقت گورننس اور میگا پروجیکٹس کی بات ہو رہی ہے۔ آج سعد رفیق صاحب نے جو فرمایا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ہمیں حکومت ملی، ملک دہشت گردی کے آگ میں جل رہا تھا، ہم نے امن قائم کیا، لوڈ شیڈنگ عروج پر تھی، کوئی بجلی کا کارخانہ نہیں بن رہا تھا، چین کو آپ کی حکومت پر اعتماد نہیں تھا، انہوں نے نون لیگ کی حکومت کو تحفہ دیا۔ یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے چند صاحب؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں جی، یقیناً لوکوموٹیو سپریم کورٹ نے ہمیں نہیں خریدنے دیے، افتخار چودھری صاحب نے، اور انہوں نے خریدے، یہ تو وہ اپنے کریڈٹ میں بتا سکتے تھے، لیکن یہ ان کا کہنا کہ سی پیک ان کی وجہ سے ہے، یہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ گوادر پورٹ کس نے دیا، سی پیک کون لے کے آیا، یہ پیپلز پارٹی کا کارنامہ، اس میں کیا پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ کتنی دفعہ گیا، پرائم منسٹر نے کیا کیا، یہ سب کو پتہ ہے۔ اب رہ گئی بات کہ ڈیولپمنٹ، میں اس وقت سرگودا شہر میں پھر رہا ہوں گلیوں میں، میں جب بھی آپ پروگرام میں بلائیں گے آئیں گے، اور میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے یہاں کا پانی میں نے اب گاڑی میں بوتلیں بھروا کر رکھی ہیں، اچھا، اور وہ میں لے کر آؤں گا، اور میں آپ کو کہوں گا سب سے پہلے میں آپ کو پلاؤں گا وہ پانی۔ نہیں سر، میرا کیا قصور ہے؟ پانی پی لیا سرگودا شہر کا تو میں جو آپ سزا مجھے دیں گے میں وہ پوری کروں گا۔ اگر آپ نے منڈی باؤلدین کا پانی پی لیا، آپ نے میرے علاقے کے چند شہروں کا میں دیہاتوں کی بات نہیں کر رہا، میں شہروں کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کی گورننس آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میگا پروجیکٹس وہ بن رہے ہیں جہاں سے کمیشن لے کر۔ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں 2013 سے پہلے سرگودا میں پانی ٹھیک تھا؟ 40 سال سے یہ یہاں سے جیت رہے ہیں، سرگودا سے 40 سال سے۔ اچھا، ایم پی ان کے رہے ہیں ہمیشہ، بلدیہ کے چیئرمین ان کے رہے ہیں، اور سرگودا کے شہری گندا پانی پی رہے ہیں، گندا۔ میں آپ کو پلاؤں گا، اگر آپ نے وہ پانی کا ذائقہ آپ نے پی لیا نا تو پھر میں کہوں گا آپ پورے 5 پروگرام اس پانی کے اوپر کریں گے۔ میں حیران ہوں کہ یہ کس گورننس کی بات کرتے ہیں۔ میگا پروجیکٹس نہیں ہے، یہ ان کے کمیشنڈ پروجیکٹ ہیں۔ پیناما کمیشن، ڈیوو کی کمیشن آج پکڑی گئی ہے کتنے سال بعد، اور یہ کمیشنیں کب پکڑی جائیں گی؟ کون سا پیناما یہ پتہ نہیں، کس ملک کا پیناما نکلے گا۔ اعتراض فوری طور پر کر دیا ہے دانیال صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں پھر لاڑکانہ اور کراچی کا پانی بھی ٹیسٹ کروا لیں۔ بالکل دکھائیں، لاڑکانہ کا پانی ضرور دکھائیں، میں دانیال صاحب کو میں کہوں گا ضرور دکھائیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ چند صاحب یہ جو آپ مجھے صاف پانی نہیں ہے پوچھے پیئیں گے چند صاحب کروں گا، چند صاحب یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، پیئیں گے، اینڈ وی اپریشیٹ آپ نے اسے ہائی لائٹ کیا ہے، تو لیکن آپ مجھے نہیں، چند صاحب یہ آپ دانیال صاحب سے پوچھیں نا کہ آپ یہ پانی کی بوتلیں لائیں، یہ ٹیسٹ کریں گے یا نہیں؟ میرے وہ سمجھتے ہیں، لوکل پارٹیز کے بڑے پیروکار رہے ہیں، بڑے گرویدہ رہے ہیں، اور ساری دنیا دانیال صاحب سے اس وقت ڈرتی ہے، سوائے میرے کیونکہ وہ بھائی ہے اس لیے میں نہیں ڈرتا ان سے، تو سارے ڈرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، یہ پیناما، یہ چیزیں، یہ ٹھیک ہے بہت بڑا ایشو ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مزدور کو کیا مل رہا ہے، کسان کو آپ کیا دے رہے ہیں، لوگوں کو، شہریوں کو پینے کا پانی کیا دے رہے ہیں، لوگوں کو انصاف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ گورننس دیہاتوں میں کاشتکار زمینیں کیوں بیچ رہا ہے؟ جس نے جو بیمار ہے، کیا ہاسپٹل میں، کیا میو ہاسپٹل میں ایم آر آئی ہو رہی ہے؟ کیا سی ٹی اسکین کی مشینیں ٹھیک ہے؟ 10,000 مریض ڈیلی جاتے ہیں اور وہاں ایم آر آئی نہیں ہے۔
تو یہ گورننس کے یہ سگنل ہوتے ہیں, یہ پیرامیٹر ہوتے ہیں. پوائنٹ آ گیا دانیال صاحب, ٹھیک ہے میٹرو بسز, اورنج لائن میٹرو, میگا پروجیکٹس, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, تو چند صاحب کہہ رہے ہیں غلط تو نہیں کہہ رہے, لیکن اس میں یہ ہے جی کہ پاکستان بہت مختلف علاقوں میں پسماندہ ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, لیکن یہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو امپروومنٹ ہوئی ہے پچھلے دور میں یہ بھی تو دیکھنی چاہیے. میں یہ چند صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ حالات پرفیکٹ نہیں ہیں, ٹھیک ہے پرفیکٹ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں پانی پینے والا ایسا ہے کہ میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے ابھی تو انہوں نے پانی بھر لیا نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید پہلے پانی ہی نہیں تھا, تو چیزیں بہتری کی طرف رفتہ رفتہ جا رہی ہیں. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے زیادہ رفتار کے ساتھ ان چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے, لیکن میں جو خاکوانی صاحب انتہائی عاجزی اور ادب سے میں عرض کرنا چاہوں گا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس رقم ہی کم ہوتی ہے اس لیے ہم نہیں کر سکتے, لیکن اب پتہ چل رہا ہے 4 سال کے بعد یکلخت پی ٹی آئی کے پی کو سمجھ آئی ہے, اور عمران خان صاحب اس کا بڑا چرچہ بھی کر رہے ہیں کہ ایکسپریس وے جو ہے سوات والی وہ یہ بنا رہے ہیں, اور میٹرو باقاعدہ پشاور میں بنا رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب یہ شروع ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ غلامی کا جو نظام ہے یہ ایک نصاب سے آتا ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو انہوں نے کسی ایک سکول میں ایک نصاب کیا ہے. ایک مثال اور سن لیجئے گا, یہ کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہمارے پاس اس سے ہم نہیں کریں. ان کے 28 ارب روپے پڑے ہوئے تھے ہائیڈل فنڈ میں, ان کی پوری بورڈ جو ہے ان کی خود کی لگائی ہوئی وہ ریزائن کر گئی. ان کے پولیس ریفارمز کہتے ہیں ہم نے کی ہیں, نہیں میں میگا پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے, اس بات پہ رہے, پولیس میں میگا پروجیکٹ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ مجھے آپ بات بتائیں کہ انہوں نے 2400 جب ان کا پہلا پلان بنا 3 ایئر, اس میں 2400 میگا واٹ انہوں نے کمٹ کی ہوئی. آپ چاہتے ہیں میگا پروجیکٹس پر ہی حساب ہو؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ نقل مار رہے ہیں, اگر واقعی ان کو آج آ کے اب ایک نصاب بھی بھول گیا, بلین ٹری سنامی بھی بھول گیا, اور یہ آ گئے ایکسپریس وے بنانے پہ اور یہ میٹرو بنانے پہ, تو وہ تو نون لیگ بہت بہتر کر لیتی ہے. پھر یہ گھر بیٹھ کے آرام کریں, کرکٹ شکٹ دیکھا کریں, ہم وہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ اگلی حکومت میں. یہی تو صادر کہہ رہے کہ غلطی کی ہم نے, اسی بات پہ آ گئے نا. دانیال صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ندیم افضل چند صاحب, اسحاق خاکوانی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, چند صاحب نے بہرحال انتہائی اہم نقطہ اٹھایا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمیں کہنا پڑے گا کہ اخبارات میں جب تصویر چھپتی ہے تو شاید گدلے پانی کا رنگ وہ امپریشن نہیں ڈالتا جو لال میٹرو کا جو رنگ اور تصویر ہے وہ ڈالتی ہے. لیکن عوام کو بہرحال انتخاب کرنا ہوگا کہ انہیں ہیلتھ, ایجوکیشن, پینے کا صاف پانی یہ چاہیے یا ان کی بنیادی ضرورت میگا پروجیکٹس ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.